नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हमारा लेसन जो है सूरह लुक़मान से होगा, आया नंबर 20 से। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अलम क्या नहीं, तरौ देखा तुमने, अन्नल्लाह ये कि अल्लाह ने, सखरा काबू में कर दिया, लकुम तुम्हारे, मा फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्दी और जो कुछ जमीन में है, व असबगा और पूरी कर दी, अलैकुम तुम पर, निअमहू अपनी नेमतें, ज़ाहिरतन ज़ाहरी, व बातिनतन और बातनी, व मिनन्नासी और लोगों में से बाज ऐसे हैं, मन जो के युजादिलु झगड़ा करते हैं, फिल्लाही अल्लाह के बारे में, बिगैर इल्मिन बगैर इल्म के, वला हुदा और बगैर हिदायत के, वला किताब मुनीर और बगैर किसी रोशन किताब के। अब इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में क्या फरमाते हैं कि क्या तुमने देखा नहीं कि जो कुछ, यानी बेसिकली देखने से मुराद क्या है कि एक इंसान इन तमाम चीज़ों पर गौर नहीं करता, अपनी अकल नहीं दौड़ाता, देखता नहीं है, कि गौर व फिक्र नहीं करता कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए उसको मुसख्खर कर दिया है। मुसख्खर मीन के कायनात की हर चीज़ जो है उसको अल्लाह ताला ने इंसान के काबू में दे दिया और बेसिकली इंसान की खिदमत में लगा दिया। और फिर क्या कि वह असबग अलैकुम निअमहू कि अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें इंसान पर तमाम कर दी हैं। और नेमतों की आगे से किस्में बताई जा रही हैं कि जो ज़ाहरी नेमतें हैं, जो कि ज़ाहिर ज़ाहिर में नज़र आती हैं, वो भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने दी, तमाम कर दी, और बातिनी नेमतें जो कि हिडन नेमतें हैं, वो भी क्या है कि अल्लाह ताला ने यानी तमाम कर दी। और इन तमाम बातों के बावजूद इंसान कायनात पर गौर करे कि हर चीज़ इंसान की खिदमत में लगी हुई है, और ऐसा लगता है कि खुद से खुद चीज़ें इंसान की खिदमत में नहीं लगी, बल्कि किसी ने उनको इंसान की खिदमत में लगा रखा है। और फिर क्या है कि बेशुमार नेमतें हैं, ज़ाहरी नेमतें भी हैं और बातनी नेमतें भी हैं, जो कि अल्लाह ताला ने इंसानों पर की। इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इन तमाम हकायक के बावजूद, इंसानों का हाल क्या है कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में, यानी अल्लाह ताला के मौजूद होने के बारे में, कि अल्लाह ताला मौजूद भी है या नहीं है, या अल्लाह ताला कौन है या नहीं है, या अल्लाह या खुदा कितने हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में फिर भी लोग क्या है, झगड़े में पड़े रहते हैं, बहसो मुबाहिसा करते हैं। और जो लोग भी यानी इतनी वाज़े हकायक को देखने के बावजूद अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के बारे में शुबा करते हैं, शक में पड़े रहते हैं, और उसी शक की बिना पर बहसो मुबाहिसा करते हैं, तो ये सारे काम किस तरह से कर रहे होते हैं? बिगैर इल्मिन, बगैर नॉलेज के, बगैर इल्म के, और ना तो उनके पास कोई रहनुमाई होती है, यानी कोई उनके पास इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, कोई इनको रहनुमाई देने वाला नहीं होता, और ना ही कोई उनके पास कोई ऐसी किताब होती है कि ये नॉलेज होता है ना, कि कोई आपको नॉलेज देता है, या आप किसी किताब से लेते हैं, आप अपनी अकल से कुछ चीज़ें जो है समझते हैं, उनका इल्म हासिल करते हैं, कुछ चीज़ें आप किताबों से लेते हैं, यानी ऐसा कुछ भी उनके पास नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर जो अल्लाह ताला के बारे में बहस करते हैं। अब यहाँ पर जो इस आयत में सबसे पहली चीज़ बताई गई है कि इंसान गौर व फिक्र तो करे कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को सख्खर लकुम, मुसख्खर कर दिया। सख्खर लकुम में जो है ना, दो मीनिंग्स आ जाते हैं। यानी एक तो यही है कि अल्लाह यानी हर चीज़ जो है इंसान की खिदमत कर रही है, और जैसे ये देखें कि हर चीज़ इंसान के लिए है। मसलन यानी कुछ मोटी मोटी सी चीजें भी अगर इंसान देख ले, जैसे कि चांद, सूरज, सितारे, समंदर, हवाएं, बारिश, ये सब चीजें जो हैं, ये किसको किसको मदद दे रही हैं, किसको फायदा दे रही हैं? इंसान की जात को। यानी इन चीजों को अगर हटा दिया जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो जिंदा रहने के लिए इंसान को इन तमाम चीजों की जरूरत है। तो ये चीजें इंसान की खिदमत में लगी हुई हैं,
کہ اس کی سروائیول کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ اگر جیسے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، اگر یہ چیزیں یعنی ختم ہو جائیں تو اس سے کیا ہے کہ یعنی اگر انسان دنیا سے ختم ہو جائے تو پہاڑوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا، کیونکہ پہاڑ انسانوں سے فائدہ نہیں لے رہے، انسان ہے جو کہ پہاڑوں سے فائدہ لے رہا ہے۔ اگر انسان دنیا سے ختم ہو جائے تو سمندر پر کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، کیوں؟ کیونکہ سمندر انسان کی خدمت میں ہے، نہ کہ انسان جو ہے سمندر کو کوئی فائدہ دے رہا ہے۔ تو اس طرح یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سخر لکم، یعنی یہ ساری چیزیں، اور سخرہ میں یہ میننگز آتے ہیں کہ کسی چیز کو زبردستی کسی کام پر لگا دینا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ ہوائیں، سمندر، سورج، چاند، ستارے، یہ خود سے خود جو ہے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے، بلکہ کوئی طاقت ہے کہ جس نے کہ ان چیزوں کو کام پر لگا رکھا ہے، اور کام کیا ہے؟ انسان کی خدمت کا۔ اور یہ ذات کون سی ہے کہ جس نے ایسا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان کا اس میں یعنی اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سخر لکم مینس کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان تمام مخلوقات میں سے یعنی انسان ایک واحد ایسی تخلیق ہے جو کہ ہر چیز پر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا کی، اور اپنی عقل کے بلبوتے پر جو ہے، عقل اور شعور کے بلبوتے پر وہ جس چیز سے چاہے، جس طرح چاہے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے سخت ہیں، اتنے سالڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کی عقل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی، تو اسی کے بلبوتے پر انسان کیا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو چیر کر ان کو یعنی بیچ میں سے رستے بنا لیتا ہے، اس کے اندر سے معدنیات نکال لیتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جیسے سمندر ہے تو سمندروں کی تہوں میں سے جا کے جو اپنے فائدے کی چیزیں نکال لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی یہ چیزیں انسان کے کنٹرول میں ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جانوروں سے انسان جیسے چاہے جانوروں کو پکڑتا ہے، جس طرح سے چاہے ان کو سدھا لے، اور جیسا چاہے ان سے کام لے لے۔ یعنی یہ جو جانور ہیں، انسان جانوروں سے کام لیتا ہے، کیوں لے لیتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے قابو میں دے دیا۔ ایسا تو نہیں کبھی ہوا کہ اچھا کسی گھوڑے نے یا کسی اور جانور نے اٹھ کر انسان کو اپنے قابو میں کر لیا ہو اور انسان کو اپنے لیے، انسان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہو؟ نہیں، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ سخر لکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو انسان کے انڈر کر دیا ہے، ماتحت کر دیا ہے، بیسیکلی قابو میں دے دیا ہے، اور انسان کا ان تمام چیزوں پر زور چلتا ہے۔ اور یہ کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اس قابل بنا دیا، ساری چیزوں کو اس کے ماتحت کر دیا۔ تو ہے کیا؟ یعنی یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، دیکھیں جیسے انسان ہے نا، اپنی ضرورت کے لیے کس طرح سے جنگل کے جنگل کاٹ دیتا ہے، اور جو ہے جانوروں کو یعنی جس جگہ جو جگہ اس نے اپنے استعمال میں لے کر آنی ہو، کس طرح سے وہاں سے ہر چیز کا صفایا کر دیتا ہے، اور خود اپنے فائدے کے لیے اس زمین کو، اس جگہ کو استعمال کر لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی اور مخلوق آئی ہو اور اس نے انسان کو اس جگہ سے ہٹا دیا ہو اور جو ہے خود اس چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہو؟ ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ بیسیکلی یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت بہت بڑا احسان ہے انسان کی ذات پر، اور کتنا انسان کو یہ شرف بخشا اللہ تعالیٰ نے کہ اسے تمام مخلوقات کے جسے کہہ لیں کہ ٹاپ پر کر دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، تمام چیزیں اس کے ماتحت کر دیں، اس کے انڈر کر دیں، اس کے کنٹرول میں کر دیں، اور اس کی خدمت میں لگا دیا چیزوں کو۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا کیا؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، ایک طرف تو یہ کیا، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہیں۔ اسبغا مین جو ہے نا، بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ مکمل کر دیں، تمام کر دیں، یعنی ہر طرح کی نعمت، ہر ضرورت جو کہ انسان کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کر دی۔ ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، فار ایگزامپل اگر 10 چیزوں کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے بس 5 ہی رکھی، انسان کو صرف اس دنیا میں 5 چیزیں ہی نظر آئیں ضرورت کی، باقی 5 کے لیے وہ ترستا رہا۔ ایسا نہیں ہوا، انسان کو اس دنیا میں
جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، تمام کی تمام ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر دی. ہر چیز نعمت کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر دی. اور یعنی دو میننگز آ جاتے ہیں اسبغا میں. ایک تو یہ کہ تمام کی تمام چیزیں، کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑا، ہر ضرورت انسان کی جو بھی تھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھ دی، اس کے لیے اتار دی. اور سیکنڈ یہ بھی ہے کہ جتنی ضرورتیں تھیں وہ ساری کی ساری دیں، اور بہت بڑی مقدار میں دیں. ہمیں بہت یعنی جنروسٹی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، یعنی جو انسان کی ضرورت ہے بیسیکلی، تو وہ ہمیں کنجوسی کے ساتھ نپی تلی سی، تھوڑی تھوڑی سی اس طرح سے نظر نہیں آتی. جو بھی انسان کو چاہیے، دیکھیں کتنے بڑے بڑے خزانے ہیں، پانی کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، یعنی تمام چیزیں. ہوا ہی ہے، روشنی ہے، دیکھیں سورج کی روشنی سبحان اللہ کتنی زیادہ، اور کس طرح سے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، کوئی جگہ اس سے یعنی خالی نہیں رہتی. تو یعنی جتنی تھی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اچھا یعنی ہمیں یہ فکر تو نہیں ہے نا کہ اچھا آج ہم نے سورج اتنا استعمال کر لیا، اب اس میں کمی ہو رہی ہے، 4 دن بعد ہمیں کم ملے گا. جتنے بھی ریسورسز ہیں، جتنے بھی ریسورسز ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں، بہت بڑی مقدار میں ہیں. کہ انسان کو فکر نہیں ہے کہ میں یعنی آج ہم ان سے اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں تو کل کو ہمارے لیے یہ چیز ختم ہو جائے گی، وہ چیز ختم ہو جائے گی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نہیں دیں. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو تمام کیا، اور پھر بہت بڑی کھلی مقدار میں ان چیزوں کو رکھ دیا. یعنی یہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا ہم کہتے ہیں، سم ٹائمز یعنی یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ اچھا جو ہے یعنی یہ ریسورسز، پانی ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یعنی چیزیں ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے چیزوں میں کمی واقع ہو جائے گی. تو اس میں جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو جو کچھ نظر آتا ہے کہ اگر ہمیں کچھ اس طرح کی یعنی فیوچر میں اگر کچھ چیزیں پرڈکٹ ہو رہی ہیں کہ اچھا ایسا ہو سکتا ہے، یہ چیز کم ہو سکتی ہے، یہ چیز کم ہو سکتی ہے، تو اس میں انسانوں کا عمل دخل جو ہے نا اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یعنی انسان کے خود اپنے کرتوت ہیں، اس کے خود اپنے اعمال ہیں، کہ جس طرح سے وہ ریسورسز کو، جس طرح سے دنیا کو استعمال کر رہا ہے، تو آبویسلی اس کے میں بھی کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز اس کو ضرور دیکھنے پڑیں گے. تو یہی بات ہے نا، یعنی آپ کے پاس کچھ پانی کا ذخیرہ ہے، آپ کے لیے بہت انف ہے، لیکن آپ اس کو بلا ضرورت یوں ہی آپ گئے بس بہاتے رہیں بہاتے رہیں، تو وہ یعنی قصوروار کون ہوگا؟ دینے والا کہ جس نے آپ کو انف دے دیا، یا آپ ہوں گے کہ جنہوں نے کہ بلا ضرورت اس کو جو ہے یعنی بے بہا اور بنا سوچے سمجھے جو اس چیز کو استعمال کیا. تو بیسیکلی یعنی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ تمام چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، تمام چیزوں پر انسان کا قابو ہے، کنٹرول ہے، ان سے جیسے چاہے جس طرح سے چاہے جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے. اور ہر ضرورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی زمین میں رکھ دی، اور ابنڈنٹلی جو ہے نا ان چیزوں کو رکھ دیا گیا. اور پھر کیا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، یہ کچھ ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور کچھ باطنی بھی ہیں. یعنی کچھ بہت واضح ہیں، صاف نظر آتی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ان کو چھو سکتے ہیں. تو کچھ وہ نعمتیں ہیں، اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو کہ ہڈن ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن پھر بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوتی ہیں. اور اس میں دیکھیں کہ جیسے کہ یعنی جو ظاہری نعمتیں ہیں، صحت ہے، دولت ہے، رزق ہے، رشتے ہیں، اور یعنی یہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جیسے باطنی نعمتیں ہیں کہ جیسے انسان کے دل کا سکون ہے، اس کے اندر ایک خوشی کا احساس ہے، اگر وہ اس کے اندر یعنی گریٹیٹیوڈ ہے، شکر ہے، صبر ہے. تو یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ جیسے یعنی انسان کے کیریکٹر میں کچھ اچھی
खूबियां होती हैं जो कि उसके अंदर होती हैं। बस आपने देखा होगा कि समटाइम्स इंसान होते हैं उनको गुस्सा नहीं आता, बड़े कूल एंड काम रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। उसमें आपने देखा होगा कि उसमें उनका अपना कोई कमाल नहीं होता, दूसरी तरफ एक वो शख्स भी होता है जिसको बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, और वो बेचारा खूब खूब यानी कोशिश कर रहा होता है और एफर्ट करके अपने अंदर इस कामनेस को लेके आने की कोशिश कर रहा होता है, बहुत एफर्ट डाल रहा होता है। और दूसरी तरफ वो भी शख्स है जिसको कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने सुबहान अल्लाह यानी उसको ये चीज अता कर रखी होती है कि बड़ी सी बड़ी चीज भी हो और कुछ भी हो, लेकिन जो है टेम्परामेंट जो है वो लूज नहीं करते। तो बेसिकली यानी हिडन नेमतें भी होती हैं और ज़ाहरी की नेमत ज़ाहरन जो नजर आती हैं वो भी नेमतें हैं। और एक बातिन नेमत वो भी होती है जो कि समटाइम्स हमें यानी इंसान की जिंदगी में मुश्किल की सूरत में आती है। यानी लग रहा होता है कि ये मुश्किल है, तकलीफ है, और हम बहुत अंदर ही अंदर हो रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ। और ये चीज यानी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शख्स होगा जिसने इस चीज को कभी एक्सपीरियंस ना किया हो कि बज़ाहिर देखने में बहुत तकलीफ दे, मुश्किल, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद जो है हम खुद उस चीज को यानी कर रहे होते हैं कि अच्छा ये वो चीज थी अच्छी और बेहतरीन जो उस तकलीफ में और मुश्किल में छुप कर हमारे पास आई। उस वक्त हम इसको नहीं पहचान पाए थे, हम उस वक्त बहुत परेशान थे, लेकिन इस परेशानी में ये खैर हमारे लिए छुपी हुई थी जिसको कि हम उस वक्त नहीं देख सके। बहुत सारे काम होते हैं, हम कहते हैं बस इस टाइम पे हो जाए हो जाए हो जाए, हर सूरत चाह रहे होते हैं, वो डिले हो जाता है। और जब डिले होता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि सुबहान अल्लाह इसमें तो खैर ही खैर थी जो ये डिले हो गया। तो इस तरह से भी बहुत सी नेमतें होती हैं जो कि छुपी हुई होती हैं। और अब ये सारी चीजें यानी गिनवाई जा रही हैं, बताया जा रहा है कि इंसान अलम तरो, क्या तुमने देखा नहीं, गौर नहीं किया। यानी इंसान इन तमाम चीजों पर गौर व फिक्र तो करे, थोड़ी देर सोचे तो सही कि अल्लाह सुब्हाना ताला के उसकी जात पर कितने ज्यादा एहसानात हैं, और फिर ये जो सारी चीजें इन पर गौर करे तो ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि कोई जात है जो कि मुझ पर ये एहसानात कर रही है, मुझ पर इतने करम कर रही है, ये सारी चीजें मुझे प्रोवाइड कर रही है, जबकि मेरा तो मैं खुद इन चीजों को पाने के लिए करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन सुबहान अल्लाह ये खुद से खुद भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कोई जात है जो कि ये सब कुछ कर रही है, और वो जात किस कदर मेहरबान है और मुझसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है। ये तमाम चीजें यानी देखने के बावजूद इंसान फिर भी अल्लाह सुब्हाना ताला की जात के बारे में शक व शुबहात में पड़े रहते हैं। उन्हें डाउट ही होता है कि पता नहीं जो है अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते, और या फिर ये कि अल्लाह ताला की जो कुदरत है, उसकी अजमत है, उसकी जो ताकत है, उसके बारे में उनको डाउट रहता है। और ये सारा जो भी झगड़ा करते हैं अल्लाह ताला की जात के बारे में, ये कैसे होता है? बगैर इल्म के, बगैर हिदायत के, और बगैर किसी किताबी मुनीर के, यानी बगैर किसी रोशन किताब के। और फिर क्या है? वह ईदा, और जब कीला कहा जाता है लहुम उनको। अब यहाँ पर जैसे स्पेशली आप ये देखें कि मक्की सूरत है, मुशरिकीन मक्का की मिसाल लें कि ये सारी चीजें उनके सामने थीं, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अब वो देखें वो लोग ऐसे भी थे कि जिनके पास कोई यानी इल्म नहीं था, और ना ही उनके पास ऐसा था कि अच्छा उनके पास पहले से कोई रसूल आए थे जो उनकी रहनुमाई करके गए थे, उनको बता कर गए थे नाउज बिल्ला के अल्लाह ताला के अल्लाह के साथ ये भी शरीक है, कोई भी। या ना ही उनके पास कोई इल्हामी किताब थी कि जिसकी बुनियाद पर वो आसल्लम का जैसे मुकाबला कर रहे थे, आसल्लम की बात को ठुकरा रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। तो आसल्लम की बात यानी तौहीद की बात को जो वो नहीं ले रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, तो वो क्यों कर रहे थे? बगैर इल्म के, बगैर किसी रहनुमाई के, यानी किसी रसूल ने उनकी रहनुमाई नहीं की हुई थी इस मामले में, उनके पास किसी रसूल से दी गई कोई रहनुमाई नहीं थी, और ना ही कोई इल्हामी किताब थी जिसको बुनियाद बनाकर जो है वो आप सल्लम की बात का जो है वो इनकार कर रहे हो। और फिर क्या है? वह ईदा, और जब कीलला कहा जाता है लहुम उनको, इत्तबिउ के पैरवी करो, यानी जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो मा अनजलल्लाहु, जो कुछ अल्लाह ताला ने नाजिल किया, जो कुछ अल्लाह ताला ने नाजिल किया उसकी पैरवी करो। अब यानी एक होता है ना कि एक शख्स है उसके पास
کوئی بھی سورس نہیں ہے جاننے کا. اور obviously آپ کسی بھی چیز کے صحیح اور غلط کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا رکھتے ہیں، یعنی بیسڈ آن سم تھنگ آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. وہ نالج ہوتا ہے، اور نالج کا کوئی سورس ہوتا ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو اب مشرکین مکہ کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا، اور جب کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور ان کی کوئی رہنمائی کرے کہ بھئی آپ اس کی بات کو لیں جو کہ نالجبل ہے، آپ کو جو وہ بات بتا رہا ہے تو اس کی بات کو لے لو. اور جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اچھا پھر یعنی تمہارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالی نے جو کچھ نازل کیا ہے، یعنی وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے اس پر ایمان لے آؤ. تو پھر ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ قالو، وہ کہتے بل نتبعو، بلکہ ہم پیروی کریں گے ما وجدنا، اس کی کہ پایا ہم نے علیہ جس پر آباءنا، اپنے باپ دادا کو. اب کیا کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے یعنی جس چیز پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہم تو بس اس کی پیروی کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو دلیل ہے نا کہ ہم یعنی بس یعنی بلائنڈ فالوئنگ ہے بیسیکلی، کہ ہم تو اس چیز کو لیں گے جو ہمارے پیچھے آباء و اجداد کرتے رہے. اور یعنی یہ بیسیکلی کوئی ایویڈنس نہیں بنتی کسی کے ٹھیک یا غلط ہونے کی. ٹھیک یا غلط جو ہے نا یہ بیسڈ آن نالج ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ ہمارے بڑوں نے ایسا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. کسی کا کرنا جو ہے نا، کسی بڑے کا کرنا اس بات کی دلیل نہیں بنتا. صحیح یا غلط جو ہے وہ بیسڈ آن نالج ہوتا ہے. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کا جواب کیا دے رہے ہیں کہ اولو کان الشیطان، کیا اگرچہ ہو شیطان، یدعوہم بلاتا ان کو الی عذاب السعیر، عذاب کی طرف، دوزخ کی طرف، یعنی بیسیکلی ایسا کر کے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو یعنی اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں. تو چاہے یعنی اگرچہ شیطان ان کو عذاب ہی کی طرف بلا لے پھر بھی کیا وہ بنا سوچے سمجھے اندھوں کی طرح اپنے باپ دادا ہی کو فالو کریں گے. اب یہاں پر جو ہے نا ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں یعنی پیچھے جو ہمارے بڑے گزر چکے ہوتے ہیں، باپ دادا ماں باپ جو بھی، ان کے طریقوں کو لینا جو ہے نا غلط نہیں ہے. غلط کس صورت میں بنتا ہے؟ جبکہ آپ کو بہت واضح پتا ہو کہ یعنی ان کا طریقہ بیسڈ آن نالج غلط ہے. یعنی ایک طرف آپ کے پاس دلیل ہے، علم ہے، رہنمائی ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف آپ کے پاس دلیل ہے، رہنمائی ہے، علم ہے، کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جو ماں باپ ہیں یا باپ دادا ہیں ان کا طریقہ غلط ہے، اس سے کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. تو پھر ان کے طریقے کو نہیں لیا جائے گا کہ نہیں ایک طرف کتاب اور سنت میں تو یہ ہے لیکن ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں چونکہ انہوں نے کیا تو ٹھیک ہی ہوگا، پھر ان کے طریقوں کو نہیں لیا جائے گا. ہاں البتہ اگر باپ دادا کے طریقے جو ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے علم کے مطابق ہیں، اس کی کتاب کے مطابق ہیں، اس کے بھیجے ہوئے رسول کے طریقوں کے مطابق ہیں، تو باپ دادا کا طریقہ جو ہے وہ لیا جائے گا، کیونکہ obviously ان کا طریقہ کون سا ہے؟ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے. لیکن اگر اس سے مختلف ہے تو پھر صرف یہ سوچ کر کہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے تو پھر اس چیز کو نہیں لیا جائے گا. اور پھر کیا ہے؟ یعنی اصل بات کیا ہے؟ وَمَن یسلم، جو جھکا دے وجہہ، اپنا چہرہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، وہوا، اور وہ محسن، نیکوکار ہو، فقط، تو بے شک، استمسکا، تو اس نے تھام لیا، بالعروتی، یعنی ایک ہلکا یا کڑا، الوثقا، جو کہ مضبوط ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو، تو ایسے شخص نے بیسیکلی حقیقت میں کیا کیا ہے کہ اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا ہے جو کہ کبھی اس کے لیے ٹوٹے گا نہیں. اور پھر کیا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، عاقبۃ، انجام ہے، الامور، سب کاموں کا. اب یہاں جو ہے جب باتیں یعنی کائنات سے بھی دلائل دے کر ان کو بتایا گیا کہ دیکھو کائنات پر غور کرو کہ کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کس طرح سے تم پر مہربان ہے اور وہ اکیلی ہی ان تمام چیزوں کو کرنے والی ہے.
اور پھر یہ کہ کتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان گننا چاہے تو کبھی گن نہیں سکتا۔ اور یہ دیکھیں کہ اس میں جیسے گننے والی بات میں بھی ہے کہ یعنی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم نے آج تک جو ہے کتنے سانس لیے ہیں، یا کتنے گلاس ہم نے پانی کے پیے ہیں، یا کتنے ہم نے نوالے کھا لیے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں، ایک ایک چیز چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی، ان تمام چیزوں کو اگر ہم یعنی کاؤنٹ کرنا چاہیں تو ہمیں یعنی یہ ابیلٹی بھی نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو گن سکیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اب جب ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں تو پھر بھی جو اندھا رہنا چاہتا ہے، جو نہیں جاننا چاہتا، جو نہیں ماننا چاہتا، تو پھر کیا ہے یعنی آپ آپ پر اس کا کوئی زور نہیں ہے، کیونکہ جب ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں تو دیکھیں یعنی جواب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اچھا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی الہامی کتاب نہیں ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی جس کی بنا پر تم جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو پھر اس کتاب کو لو جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، جس میں توحید کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو جو ہے نا یعنی چونکہ ہمارے باپ دادا جو ہے بتوں کی پرستش کرتے رہے، وہ بتوں کو شریک ٹھہراتے رہے، تو ہم بھی وہی کریں گے، ہم وہی فالو کریں گے جو کہ ہمارے باپ دادا نے کیا۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو کہ اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دیتا ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، کہ وہ شخص جو کہ اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے اور یعنی فرما برداری اختیار کرتا ہے، جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں اس پر وہ اپنا چہرہ جھکا دیتا ہے، اس چیز کو مان جاتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ پھر نیکوکار بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے نا، اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ جو ہے نا، بیسیکلی ایک ایسے مضبوط چیز کو پکڑ لیا ہے جو کہ کبھی بھی یعنی بیسیکلی وہ شخص کبھی بھی نقصان میں نہیں رہے گا۔ ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں رہے گا۔ اب یسلم وجہ، وجہ کی بات ہوئی ہے، جیسے چہرے کی بات ہوئی ہے، تو چہرہ جو ہے نا یعنی چہرے کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم چہرے کا مطلب ہے یعنی جب آپ چہرہ کسی کی طرف کر لیتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ پورے کے پورے، چہرہ کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ چہرے کو دیکھ لیں کہ جو کچھ انسان کے دل اور دماغ میں ہوتا ہے، بیسیکلی انسان کا پورا جسم اسی کے تابع ہوتا ہے۔ ہمارا جسم جو ہے نا یہ کس کے تابع ہے؟ ہمارے دل اور دماغ کے تابع ہے۔ اور جب آپ یعنی چہرے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جیسے اگر ہم کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو فوراً جو ہے اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر ہم نے کچھ دیکھا اور ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہے تو فوراً جو ہے ری ایکشن ہوگا کہ اچھا ہم اس چیز کو پانے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ تو آنکھوں کے ذریعے دل اور دماغ تک گئی، اور باقی جو جسم ہے وہ تابع ہے۔ اگر ہمیں چیز اچھی لگ گئی ہے تو ہمارا جسم یعنی ہمارے قدم اس کی طرف اٹھ جائیں گے، ہمارے ہاتھ اس کے لیے کوشش کریں گے۔ تو ایکچولی کیا ہے کہ جو آپ چہرہ کسی کی طرف کر لیتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ نے اپنا آپ سارے کا سارا اس کو دے دیا ہے۔ تو یہاں پر یعنی ایسا شخص جو جس نے کہ اپنا آپ پورے کا پورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ سپرد مین کہ اس نے یعنی اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا۔ اب اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، اپنی خواہشات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس کی مرضی کس کے تابع ہے، اس کی خواہشات، اس کا ہر عمل کس کے تابع ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ اور ایسے میں جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اسی کی بندگی کرتا ہے اور اسی کی جو ہے حکم بجا لاتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے، تو پھر کیا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، نیکوکار بھی ہوتا ہے۔ یعنی بیسیکلی صرف یعنی جھکنا نہیں ہے، بلکہ اس کے جو عمل ہیں، محسن مین کہ اس کے عمل سے بھی یہ بات پتہ چلے گی، اس کے عمل سے بھی یہ چیز نظر آئے گی کہ اس نے اپنا آپ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ اور ایسے میں جب انسان یعنی اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے اور نیکوکار نیکیاں بھی کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک ایسے حلقے کو یعنی کڑا دستہ یعنی ایک ایسی چیز کو تھام لیا ہے کہ پھر اب وہ کہیں گرنے نہیں لگا، اس کو کوئی نقصان نہیں آنے لگا۔ ہوتا ہے نا کہ جیسے
سم ٹائمز جیسے بسز میں ہی نا ٹریول جب کریں تو وہ انہوں نے لٹکائے ہوتے ہیں نا اوپر سے ہوپ سے بنا کے کہ آپ جب کھڑے ہوں تو آبویسلی کہ ڈر ہوتا ہے کہ گر نہ جائیں، جھٹکے وغیرہ لگیں گے، تو آپ اس کو جو ہے نا پکڑ لیتے ہیں اور مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور بیسیکلی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو یہ یہاں پر یہی چیز ہے کہ ایسا شخص جو کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن جاتا ہے اور اپنی ساری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دے دیتا ہے، تو پھر جو ہے نا اب اس کے بعد یعنی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے بعد اس کو قطعاً اس چیز کا ڈر نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے اس کی دنیا خراب ہو جائے گی یا اس کی آخرت خراب ہو جائے گی یا اس کا کوئی کام بگڑ جائے گا۔ تو یہ بہت بہت پیاری اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس چیز کو اگر انسان سمجھ لینا تو یقین کریں کہ پھر جو ہے نا یہ جو ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں نا، یہ انشاءاللہ یہ چیز جو ہے نا پھر انسان میں سے نکل جاتی ہے۔ جو کشمکش چلتی رہتی ہے نا کہ پتہ نہیں یہ بات مانی تو میری دنیا میں یہ نقصان ہو جائے گا، میرا یہ ایسا رہ جائے گا، یہ میرا یہ رہ جائے گا، میں اس طرح سے پیچھے رہ جاؤں گی، یہ سارے خوف، یہ سارے خدشات جو ہے نا انسان کے دل میں سے نکل جاتے ہیں۔ ہے کیا کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ گارنٹی دے رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جو کہ اپنی ساری زندگی کے معاملات جو ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق طے کرتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ زندگی کا کوئی معاملہ آ رہا ہے تو وہ شخص دیکھے گا کہ میرے رب کا اس معاملے میں کیا حکم ہے۔ کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی غمی کا موقع ہے، کہیں پر بھی کچھ بھی کرنا ہے، ہر جگہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے اس معاملے میں، اسی کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہے، اسی کے مطابق وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا دل اور دماغ جو ہے نا اس کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اس کی مرضی کے تابع کر دیا ہے۔ اب کیا ہے یعنی اپنی ساری زندگی، ایسا شخص جو کہ اپنی ساری زندگی کے معاملات جو ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق طے کرتا ہے اور اپنی زندگی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دے دیتا ہے، یعنی خوب خوب اس کی عبادت کرتا ہے، احکامات مانتا ہے، احکامات کے مطابق فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو ایسے میں اس شخص کے لیے گارنٹی ہے کہ اس کی یہ اطاعت اور بندگی کا انجام جو ہے نا کبھی بھی برا نہیں نکلے گا، کبھی بھی اس کی اطاعت اور بندگی جو ہے نا اس کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہونے دے گی۔ کیوں؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے تو بہت ہی مضبوط کڑا جو ہے نا اس کو تھام رکھا ہے، یعنی ایسا مضبوط ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو نہیں، یعنی بیسیکلی ہوتا ہے نا کہ جیسے آ، یہاں پر مضبوط کڑے کی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ یعنی آپ کسی چیز کو ہولڈ کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل چلیں جیسے کڑاہی وغیرہ ہوتی ہے اس کی سائڈ پہ کڑا لگا ہوتا ہے، یا فرائی پین کا دستہ ہوتا ہے نا، تو اچھا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اٹھاتے ہیں، آپ فلی گرپ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اٹھاتے ہیں، تو وہ فرائی پین جو ہے آپ کی گرپ سے نکلے گا نہیں انٹل کہ آپ کی گرپ جو ہے نا کمزور پڑ جائے۔ اگر آپ کی گرپ کمزور ہو جائے گی تو آبویسلی یعنی وہ نکل جائے گا۔ یا پھر دوسری صورت جو ہے نا فرائی پین کے گرنے کی یہ ہے کہ وہ کڑا جو دستہ ہے نا فرائی پین کا وہ مضبوط نہیں ہے، وہ ڈھیلا ہوا ہے، اس کا پیچ بالکل لوز ہے اور اباؤٹ ٹو فال، کہ بس گرنے کے قریب ہے۔ تو ایسے میں آپ جتنی بھی مضبوطی کے ساتھ اس کو اٹھا لیں، فل گرپ کے ساتھ اٹھا لیں، چونکہ وہ پیچھے سے مضبوط نہیں ہے، آپ جیسے اس کو اٹھائیں گے دھڑام سے فرائی پین جو گر جائے گا، کیونکہ وہ کڑا، وہ جو دستہ تھا، اس کا جو ہینڈل تھا وہ اٹ سیلف جو ہے مضبوط نہیں تھا۔ تو بیسیکلی یعنی گرنے کی دو چیزیں ہیں کہ یا تو کڑا کمزور ہے یا انسان کی گرپ کمزور ہے۔ لیکن یہاں پر جو انسان اطاعت اور بندگی کرتا ہے، یعنی وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دیتا ہے، بندگی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو ایسے میں اس نے مضبوط کڑا تھام رکھا ہے۔ اب یہ جو ہے نا یعنی یہ ایسا ہولڈ ہے، یہ ایسا کڑا ہے جو کہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، اس کے لیے بہت مضبوط ہے۔ ہاں انسان کی گرپ ہے کہ اگر وہ کمزور پڑے گا، چھوڑے گا تو اس کو نقصان ملے گا، تو وہ گرے گا، لیکن اگر وہ اپنی گرپ مضبوط رکھتا ہے
تو دوسری طرف کڑا بہت مضبوط ہے، کبھی بھی اس کے لیے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ اللہ کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ یعنی بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اس کے کام یوں ہی ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ ہر کام جو کچھ بھی اس دنیا میں انسان کے عمل ہے نا، یعنی ہر، جسے کہہ لیں کہ ایکشن جو ہے اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے یعنی آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی انسان اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ میں دنیا میں جو کچھ کر رہا ہوں، یہ جو میرے عمل ہیں، یہ میرے ایکشنز ہیں، بس یہ یہیں تک ہیں اور یہیں ختم ہو گئے، اب آگے ان کا کچھ نہیں ہونے لگا۔ یہ چیز کبھی نہ سوچے۔ کیوں؟ کیونکہ ہے کیا کہ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کے تمام کاموں کا انجام جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ یعنی بیسیکلی انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، جتنے بھی اس کے عمل ہیں، وہ اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں، اللہ کے پاس جائیں گے، اور اسی کے مطابق جو ہے نا یعنی اس کا انجام جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ یعنی اس کے کاموں کا ایک انجام، ایک نتیجہ نکلنے والا ہے بیسیکلی۔ یہ ذہن یعنی یہ چیز جو ہے نا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کا نتیجہ جو ہے نا لازم نکلنے والا ہے، اور وہ نتیجہ کیسا سا ہوگا؟ ہمارے اعمال کے مطابق ہوگا۔ جس طرح کا عمل ہوگا اسی کے مطابق جو ہے وہ انجام بھی ہوگا۔ اور پھر کیا ہے، ومن، اور جو کفرا، کفر کرے، فلا یحزن کا کفرہ، پس نہ غمناک کرے آپ کو اس کا کفر۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں یعنی کفر کرتے ہیں تو ان کا کفر جو ہے نا آپ کو غم زدہ نہ کریں۔ الینا، ہماری طرف، مرجعہم، ان کو لوٹنا ہے، فننبئہم، پھر ہم ان کو خبر دیں گے، بما، اس کی، جو عملو، انہوں نے عمل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بذاتی، بھید، الصدور، دلوں کے، سینوں کے۔ نمتعہم، ہم فائدہ دیں گے ان کو، قلیلاً، تھوڑا سا، ثم نضطرہم، پھر ہم مجبور کر دیں گے ان کو، الی عذاب غلیظ، شدید عذاب کی طرف۔ اب یہاں پر دیکھیں یعنی پیچھے سے ریلیٹ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کا، موجود ہونے کا احساس دلایا انسان کو اپنی نعمتوں کے ذریعے سے، جو اس کے احسانات ہیں انسان کی ذات پر، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت بخشی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے سخر لکم، انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ اور پھر بھی لوگ جو ہیں بغیر علم کے یعنی جہالت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اور ایسے میں یعنی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو کہ ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد، کائنات پر جو غور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتے ہیں، تو وہ فوراً جھک جاتے ہیں، وہ اپنا آپ جھکا دیتے ہیں، اور وہ محسن، نیکوکار بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اسلام لے آتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور اسلام اور ایمان کا جو نتیجہ ہے وہ احسان کی صورت میں، محسن کی صورت میں نکلتا ہے، یعنی ان کے عمل جو ہے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اور یعنی یہ ایک کیٹیگری ہے، اور پھر ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام کاموں کا انجام ہے۔ یعنی کیا ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طاعت اور بندگی میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرے گا، اس کا انجام اس کو ضرور ملے گا، اور انجام کیا ہے، اچھا ہی ہوگا اس۔ اور پھر کیا ہے کہ دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں، ومن کفرا، کہ جو کفر کر دیتے ہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ تسلی دی جا رہی ہے، فلا یحزن کا کفرہ، ایسے میں ان کا کفر جو ہے نا آپ کو غمناک نہ کرے۔ یعنی آپ اس بات پر پریشان نہ ہو کہ اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود، اتنا واضح سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے، لوگ کیوں اپنی آخرت جو ہے برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان کا یہ جو عمل ہے، ان کا یہ جو کفر پر مبنی عمل ہے، یہ آپ کو غمناک نہ کرے۔ آپ تو اپنی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ نے جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی، آپ نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس میں یعنی آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، تو اس معاملے میں آپ جو ہے نا ان کے معاملے میں غمزدہ نہ ہو۔ اور ہے کیا کہ الینا مرجعہم،
کہ فائنلی یعنی یہ دنیا میں یہ لوگ نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو کب تک؟ ہمیشہ یہ دنیا میں نہیں رہنے والے. الینا مرجعہم، فائنلی اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں پر بھی بھاگ نہیں سکتے. دنیا میں یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھاگ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ فرار کہیں ہو نہیں سکتے. ایونچولی الینا مرجعہم، ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یعنی دنیا میں انسان جتنی بھی نافرمانی کر لے، جتنا بھی کفر کر لے، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا رہے اور سمجھے کہ اچھا مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، میرا کوئی حساب لینے والا نہیں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں جیسے چاہیں جس طرح سے چاہوں میں جیوں، جیسے چاہوں میں کروں، میری مرضی، میرا اختیار. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنا بھی کر لے، 50 60 سال، 100 سال، یعنی جتنی بھی عمر ہو، فائنلی آخر کار جب انسان مر جائے گا تو اس کا لوٹنا ایک ہی ڈائریکشن میں ہے، کہیں اور نہیں جا سکتا. ایک ہی ڈائریکشن میں ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کو ہر حال میں لوٹ کر جانا ہے. وہ کہیں بھی فرار اختیار نہیں کر سکتا. اور ایسے میں جب اس کا لوٹنا، یعنی جس ذات سے وہ ساری زندگی فرار اختیار کرتا ہے، ساری زندگی اپنے آپ کو اس سے دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اس سے فرار کرتا ہے، اس کی بات نہیں سنتا، آخر کار اس کو اسی کے پاس جانا ہے. جس سے وہ بھاگ رہا تھا، جانا اس کو اسی کے پاس ہے. اور جب جائے گا فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتائیں گے اس نے جو کچھ بھی عمل کیے تھے ان تمام کے بارے میں اس کو آگاہ کیا جائے گا، اسے بتایا جائے گا کہ دنیا میں یہ تم کر کے آئے ہو. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایون کے دلوں کی جو بھید ہیں ان تک سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واقف ہے. اور پھر کیا ہے کہ یعنی وہی بات، نمتعہم قلیلا، کہ ہم فائدہ دیں گے ان کو تھوڑا سا، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تھوڑے بہت یہ فائدے اٹھا لیں جو کچھ بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے کفر کی بنا پر، کسی کی نافرمانی کی بنا پر اس کی دنیا نہیں روکتا، اس کے رزق کو تنگ نہیں کرتا، اس کی زندگی اس پر تنگ نہیں کرتا. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کفر کرے تو ساتھ ہی اس کی سانس اللہ تعالیٰ کھینچ لے کہ نہیں تمہیں تو سانس لینے کا بھی اختیار نہیں ہے، تمہیں تو سانس لینے کا بھی حق نہیں ہے کیونکہ تم نے میرا انکار کر دیا. اور کسی کو یعنی کوئی اور چیز اس سے لے لے کہ نہیں یہ تمہیں اس لیے نہیں دیا جا رہا کیونکہ تم نے یہ نافرمانی کی. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی دنیا میں کیونکہ دنیا کے ملنے کی کنڈیشن جو ہے نا، اطاعت و فرمانبرداری، ایمان رکھا ہی نہیں گیا. دنیا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہے جتنا چاہے جس طرح سے چاہے دے دیتا ہے. چاہے تو فرعون کو بھی کتنی دنیا اللہ تعالیٰ نے دے دی، جیسا چاہے جس طرح چاہے دے دیتا ہے، اور اس میں اس کی حکمتیں جو ہیں وہ پوشیدہ ہوتی ہیں. تو بیسیکلی دنیا کے ملنے کی کنڈیشن جو ہے نا، ایمان، اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے. اگر یقین کریں کہ یہ کنڈیشن ہوتی تو سبحان اللہ، یعنی کافروں اور نافرمانوں کو تو دنیا میں سانس لینے کا بھی موقع نہ ملتا. حال البتہ آخرت جو ہے نا یہ کنڈیشنل ہے، یہ جو ہے نا مشروط ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. یہ اسی کو ملے گی جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس عمل صالح ہوں گے. اور پھر کیا ہے، یعنی یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ نمتعہم قلیلا، کہ ہم ان کو تھوڑا بہت فائدہ، یعنی دنیا سے فائدہ اٹھا لیں. اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں ان کو بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے. اور ان تمام احسانات کے بدلے میں کیسے وہ کفر کر رہے ہیں، کس طرح سے نافرمانی کر رہے ہیں، کتنی ناشکری کر رہے ہیں، اور اس کا پھر بدلہ کیسے ملے گا. ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، کہ پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غلیظ عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے. یعنی پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا، پھر یہ بچ نہیں پائیں گے، ان کو مجبور کر دیا جائے گا اس عذاب میں جو کہ کیسا ہے، غلیظ. یعنی غلیظ جو ہے نا بیسیکلی کن میننگز میں آتا ہے کہ بہت ہی زیادہ، بہت یعنی جسے کہہ لیں کہ بہت بڑا، بہت سخت، بہت تھک اور بھاری قسم کا عذاب. غلیظ مین ایک تو ہم اردو میں جو غلیظ بولتے ہیں نا، غلیظ کا مطلب ہوتا ہے کہ جنی گندگی کے میننگز میں آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا یعنی سخت اور بھاری، سخت اور بھاری قسم کا عذاب ہوگا جو کہ ان کو دیا جائے گا. اور سخت اور بھاری جیسے کہ ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ
ایک داڑھ انسان کی جو ہے نا پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، یعنی اتنی بڑی بڑی۔ اور پھر ایک اور چیز بھی، جیسے ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ بڑا بھاری بوجھل، یعنی دنیا میں جب ہم یعنی خوش ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز ہمیں بڑی ہلکی پھلکی، یعنی اپنا جسم ہر چیز ہمیں ہلکی پھلکی سی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، فیل ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں جیسے سر کی مثال لیں کہ جب سر میں تکلیف ہو تو سر کا وزن تو نہیں بڑھ جاتا، ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہائے بوجھل بھاری، یعنی تکلیف کہیں جسم میں بھی آ جائے کسی بھی حصے میں، تو وہ جسم کا حصہ انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، بھاری بن جاتا ہے۔ تو وہ تکلیف ہوتی ہے جو کہ انسان کو وہ ساری فیلنگز اس کے اندر لے کر آ رہی ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کو یعنی کیا ہوتا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے، یعنی پیر میں تکلیف ہے، کہاں تو ہم آسانی سے چلتے پھرتے ہیں، ہے نا؟ اور اگر پیر میں تھوڑی سی تکلیف ہو تو تکلیف کی وجہ سے 2 قدم اٹھانے کتنے بوجھل ہو جائیں گے، انسان پھر گھسیٹتا ہے اپنے آپ کو۔ پیر کا وزن تو نہیں بڑا ہوتا، ویٹ تو انکریز نہیں ہوا ہوتا، لیکن ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے بہت بڑھ گیا اور یعنی بھاری ہو گیا، اور انسان یعنی اپنے آپ کو گھسیٹ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے، یعنی بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنی منمانی کر لے، نہیں جھکتا اپنے رب کے سامنے، اپنا آپ اگر سپرد نہیں کرتا، اپنی منمانی کرتا ہے، تو یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑی دیر کی یہ آزادی ہے منمانی کرنے کی، لیکن اس کے بعد جو اینڈ ہوگا اس میں اس کی اپنی منمانی، اپنا اختیار قطن بھی نہیں رہے گا، ہر طرح سے اس کو یہ لاچار اور بے بس کر دیا جائے گا، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ کہیں پر وہ اپنی مرضی کر کے کسی طرح سے اپنے آپ کو کی آسانی دے سکے، کسی طرح سے اپنے آپ کو کسی تکلیف میں سے نکال سکے۔ ثم نضطرہ الی عذاب غلیظ، یعنی کتنی سخت بات ہے کہ پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے، یعنی زبردستی بائی فورس ان کو جو ہے عذاب غلیظ میں ڈال دیا جائے گا، بہت بھاری عذاب ہوگا جس میں انسان کو ڈال دیا جائے گا۔ وہاں سے وہ چاہے کہ میں نکل جاؤں اپنی تکلیف کو کم کر لوں تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ مرضی جو ہے نا انسان کی وہاں پر نہیں چلے گی۔ اور پھر کیا ہے، والا ان، اچھا اسے کانٹریری جو ہے نا، جیسے ایک بات مجھے ذہن میں آ رہی تھی کہ انسان دنیا میں یعنی یہ لوگ جو کہ کفر کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، اور یہاں دنیا میں انہوں نے چاہا کہ ہم یہاں اپنی منمانی کریں، تو سبحان اللہ اگلی زندگی میں جا کے ان کی منمانی ختم ہو گئی، اور پھر کیا ہوا کہ ان کو زبردستی ان چیزوں کے لیے مجبور کر دیا گیا جو کہ ان کے لیے انتہائی بوجھل اور انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا، یعنی وہ شخص جو کہ اپنی مرضی کو وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ جو جس نے اپنی مرضی کو اس دنیا میں اللہ کے تابع کر دیا، تو سبحان اللہ قیامت میں ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ جنت میں پھر انسان کی منمانی ہوگی، پھر اس کی مرضی ہوگی، ہر چیز اس کی پسند اور خواہش کے مطابق ہوگی۔ کیوں؟ یہ صلہ ہوگا اس چیز کا، اس عمل کا کہ جو انسان نے اس دنیا میں کیا، اس دنیا میں اتنی اٹریکشن کے باوجود، اتنی دلکشی کے باوجود اس نے اپنا چہرہ اپنے رب کے سامنے جھکا دیا، اپنی مرضی کو اللہ کے مطیع کر دیا، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطیع کر دیا۔ تو ایسے میں یعنی جنت میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو کہ ان کے نفس چاہیں گے، جو کچھ بھی وہ خواہش کریں گے۔ اور سبحان اللہ ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ وہاں پر جو نہریں ہوں گی تو ان نہروں کو بھی، یعنی اب مجھے ایگزیکٹ ورڈ نہیں یاد آ رہا عربک کا، یعنی آیت آتی ہے اس میں سورۃ آئی تھنک دہر میں شاید آتی ہے کہ وہاں پر سورۃ الانسان میں کہ وہاں پر نہریں ہوں گی، اور نہروں کو انسان جو ہے اپنی مرضی سے، یعنی نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کو وہ جیسا چاہے جس رخ میں چاہے بہا لے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے، یعنی جیسا چاہے، ہوتا ہے نا کہ آپ کسٹم میڈ، ایک ہوتا ہے بنی بنائی چیز ہوتی ہے، آپ کو کچھ چیزیں اس کی پسند آ رہی ہوتی ہیں، کچھ آپ کہتے ہیں کمپرومائز کرتے ہیں، اچھا چلو کوئی بات نہیں ایسے۔ ایک ہوتا ہے آپ ہر چیز
جیسا چاہتے ہیں جس طرح سے چاہتے ہیں بنواتے ہیں. دنیا میں آپ گھر بنوانا چاہیں، سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ایز اٹ از آپ پسند کرتے ہیں کچھ چیزیں آپ اپنی ایڈ کرا لیتے ہیں. کچھ آپ کو کہتے ہیں نہیں جی کسٹم بلڈ، آپ جیسا چاہیں گے بنوائیں. یقین کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا اپنی مرضی سے، آپ اپنی مرضی جب ڈالنے بھی لگتے ہیں نا تو بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا ہم یہ چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ فیزیبل نہیں ہے، اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو یہ اس کے یہ ڈرا بیکس ہیں، تو اس کو ماڈیفائی کر لیں، ایسے کر لیں ویسے کر لیں. یعنی ایگزیکٹ آپ کو وہ چیز نہیں ملتی جیسا کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جنت میں سبحان اللہ اگر انسان نہروں کو بھی چاہے گا نا کہ میری مرضی سے ادھر کو بہے ادھر کو بہے، اتنی ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے، تو یہ بھی اس کے اختیار میں ہوگا. تو کتنی بڑی چیز ہے. یعنی اس چھوٹی سی دنیا میں، چھوٹی سی زندگی میں انسان تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لے اور اپنے آپ کو اپنی رب کی رضا میں دے دے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے، تو اس کے بعد آئندہ آنے والی زندگی کیا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہوگی. یعنی انسان کی مرضی کے مطابق اس کی زندگی ہوگی. آخرت میں کیا ہوگا، وہ سب کچھ ہوگا جیسا وہ چاہے گا. اور اگر دوسری طرف کیا ہے، نمتعہ قلیلا، کہ تھوڑی دیر کا ہے، تھوڑی دیر کی منمانی کرنی ہے کر لو، لیکن پھر کیا ہوگا، ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ان کو عذاب غلیظ کی طرف مجبور کر دیا جائے گا، پھر ان کی منمانی ٹوٹلی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اب پھر کیا ہے، وَلَئِنْ، اور اگر سألتہم، تو پوچھے ان سے، من خلق السماوات والارض، کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ، تو وہ یقیناً کہیں گے، اللہ، اللہ نے. قل الحمد للہ، کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم، بلکہ اکثر ان میں سے لا یعلمون، نہیں جانتے. اب یہاں پر جو ہے نا پہلے تو ساری باتیں بتائی گئیں اور ریزلٹس بھی بتائے گئے کہ جو مان جاتا ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلنے والا ہے، جو نہیں مانتا اس کا ریزلٹ کیا نکلنے والا ہے. جو بھی ایکشنز ہیں ان کا ریزلٹ نکلے گا، کانسیکوینسز ہوں گے، اور ہر انسان کو اپنے عمل کا نتیجہ دیکھنا پڑے گا، اچھی صورت میں بھی اور بری صورت میں بھی. اب یہاں پر جو ہے نا، اب سوال کے ذریعے سے بیسیکلی عقل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. پہلے تو بتایا اور کانسیکوینسز اینڈ ریزلٹس بھی بتا دیے، آؤٹ کم بھی بتا دیا. اب کیا ہے، اب پوچھا جا رہا ہے سوال کے ذریعے سے عقل کو جو ہے نا جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، یعنی جتنے بھی لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ اچھا یہ کائنات کس نے بنائی ہے، یا آسمان اور زمین کا بنانے والا کون ہے، کس ذات نے بنایا ہے، تو سب بتا دیتے ہیں کہ بھی ہاں ایک کریٹر ہے، ایک بڑی ذات ہے جس نے یہ بنایا ہے. تو اسی طرح یہ مشرکین مکہ ہیں، ان سے بھی یعنی کہا جا رہا ہے، بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اگر سوال کریں کہ یہ آسمان اور زمین کس نے تخلیق کی ہے، کس نے بنایا ہے، تو کیا کہتے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً کہیں گے، یعنی فار شور ان کا جواب کیا ہوگا کہ یہ اللہ نے بنایا. اور یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ جہاں ایک طرف بتوں کی پرستش کرتے تھے تو وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو کہ تمام چیزوں کا بنانے والا خالق ہے. لیکن یہ کہ پھر بھی بتوں کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اچھا یہ جو ہیں ہمیں نفع اور نقصان دے سکتے ہیں، تو بیسیکلی اس کے لیے وہ ان کی پرستش کرتے تھے ان کو راضی رکھنے کے لیے. اور اب یہ یعنی ان سے سوال کرو کہ یہ کس نے سب کچھ پیدا کیا آسمان اور زمین، تو وہ کیا کہیں گے، بول اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے. اب کہا جا رہا ہے قل الحمد للہ، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے. اب یہ جو تمام تعریف اللہ کے لیے، یعنی یہاں پر الحمد للہ کیوں کہا جا رہا ہے، کہ ایک تو یہی کہ یعنی اللہ کی تعریف اس بات پر کہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ آسمان اور زمین، یہ کل کائنات جو ہے نا اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اب یعنی یہ تسلیم تو کرتے ہیں، یعنی اس چیز کو تو مانتے ہیں، تو اسی بات پر کیا، الحمدللہ. اور الحمدللہ دوسرے سینس میں بھی کہ جب آپ کسی کو یعنی کسی بات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں سے وہ کسی ایک چیز کو جو کہ بنیاد ہوتی ہے اس چیز کی وہ مان جاتا ہے، اس سے آگے نہیں مانتا، لیکن جو اصل اس کی بنیاد ہوتی ہے یعنی کسی ایک پوائنٹ کو مان لیتا ہے،
تو آپ کہتے ہیں کہ چلو الحمدللہ، یعنی جو اصل مین بات تھی وہ تو ایٹ لیسٹ تم نے ایڈمٹ کی، یا اس بات کے تو تم قائل ہوئے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ ایکچولی یہی مین چیز تھی کہ جب وہ اس چیز کو مانتے تھے، اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ کل کائنات کی خالق ہے، تو اس کے بعد اس بات کا رزلٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا، اس اعتراف کا لازم نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ اچھا، اگر آسمان اور زمین کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے عبادت اور بندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ جب وہ اکیلا خالق اور مالک ہے تو میک سینس کہ اکیلے خالق اور مالک ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ آپ اس بات کو تو مانیں کہ ہاں اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن جب عبادت کی بات ہو تو آپ کہیں کہ نہیں، فلاں کی بھی عبادت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ مختلف معبود جو ہیں انسان گھڑ لے۔ تو یہاں پر الحمدللہ اس بات پر کہ جو اصل بات تھی وہ تو ان کو بھی پتا ہے اور اس چیز کو وہ جانتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، یعنی بات کیا ہے کہ جاننے کے باوجود اکثریت لوگوں کی، یعنی جو ہے اس چیز کو لا یعلمون، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے انکار کرتی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے شرک میں پڑ جاتی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اوروں کو جو ہے وہ شریک ٹھہرا دیتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تمام کا تمام اللہ کا ہے، یعنی مینس کہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، هو الغنی، بے پرواہ ہے، غنی ہے، الحمید، قابل تعریف ہے۔ یعنی اصل میں بات کیا ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے ان تمام کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی اس چیز کو مانے یا نہ مانے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے یا ایک اللہ ہی ان تمام چیزوں کا بنانے والا اور مالک ہے، کوئی مانے الحمدللہ، کوئی نہ مانے تو بھی کیا ہے، ان اللہ هو الغنی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے اس چیز سے کہ مخلوق جو ہے اس کی بڑائی کو مانے یا اس کی تعریف کرے، اسے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان مان جاتا ہے تو الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ڈیزرو کرتا ہے یہ تعریف۔ اگر انسان مان کر کہ اللہ ایک ہے، وہی جو ہے خالق اور مالک ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے کہ انسان مانے۔ اور اگر انسان نہیں بھی مانتا تو بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے کیا ہے، ان اللہ هو الغنی، بے پرواہ ہے، الحمید، قابل تعریف ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی ہے کیا کہ انسان مانے نہ مانے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مان لے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، یہ بات اس کو انسانی کو فائدہ دے گی، اور نہ مانے تو یعنی اللہ تعالیٰ تو انسانوں کی عبادت اور انسانوں کی تعریف سے بالکل بے پرواہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ الحمید کی بات ہوئی ہے نا کہ قابل تعریف ہے۔ حمید مینس کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے قابل تعریف ہے اور خود سے خود تعریف کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اسے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ تعریف کیا ہوا ہے۔ کس طرح سے کہ ایک تو یہ چیز ہے نا کہ جیسے دیکھیں کہ دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کتنی خوبصورت ہیں، کتنی یعنی مائنڈ بلوئنگ چیزیں ہیں کہ انسان ان کو دیکھے تو انسان کی عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے، اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ اتنی زبردست چیزیں بنائی ہیں خود۔ یعنی بہت دور جانے کی کیا ضرورت ہے کہ جیسے جیسے انسان اپنے باڈی سسٹم کو پڑھتا جا رہا ہے، چیزوں کی باریکیوں کو اس نے جانا، کس طرح سے اس کی عقل جو ہے دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح سے کیا کیا کچھ ہے۔ ظاہراً دیکھیں کہ کتنی بیوٹی ہے، کس طرح کے یعنی ونڈرز ہمیں نظر آتے ہیں، عجائبات نظر آتے ہیں، کتنی خوبصورتی ہے، ماؤنٹینز ہیں، پہاڑ ہیں، اور پانی میں دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے، سبحان اللہ۔ پانی کے رنگوں کی بات کریں، کس طرح سے سم ٹائمز جو ہے نا یعنی اتنے خوبصورت خوبصورت یعنی پانی کے رنگ ہوتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ یعنی انسان بالکل کھو جاتا ہے ان چیزوں میں۔ اور کیا ہے کہ ان تمام یعنی یہ جو قدرت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں،
تو بیسیکلی یہ ایسی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات ایسی ہیں کہ انسان کی بصارت اور اس کی عقل، ان دونوں چیزوں کو یہ مجبور کر دیتی ہیں کہ انسان تعریف کیے بنا رہ نہیں سکتا، اپریشیٹ کیے بنا رہ نہیں سکتا۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے، ایون کہ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار بھی کرتے ہیں، پھر بھی یعنی جب ہم یہ جو اگر ہم قدرتی بیوٹی کو دیکھیں تو وہاں پر کون ہے جو نہیں بھی ماننے والا تو بھی وہ تعریف کرے گا۔ اب وہ تعریف تو بنانے والے ہی کی کر رہا ہے اپنی طرف سے، چاہے وہ اللہ کو مانے نہ مانے، لیکن بنائی ہوئی چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اور جب وہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کر رہا ہے، اٹ مینز وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو ہے کیا کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات ایسی ہیں کہ انسان کو مجبور کر دیتی ہیں اور وہ تعریف کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر سپوز ساری دنیا کے انسان کسی بھی چیز کے لیے، اللہ کی کسی بھی تخلیق کے لیے اگر تعریف نہ کریں، اگر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو اپریشیٹ نہ کریں، تو بھی کیا ہے، یہ چیزیں یعنی خود منہ بولتا ثبوت ہیں، خود سے خود تعریف کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کس طرح سے؟ یعنی اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں، جیسے فار ایگزامپل کسی نے بہت اچھی بریانی بنائی ہے، اتنی زبردست اس کی شکل ہے اور اتنی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی دیکھنے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یعنی بڑی زبردست اور بڑی بہترین ذائقے دار بریانی بنی ہوئی ہے۔ اب سب لوگ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب کے سب جو ہے نا کنجوس ہے تعریف کرنے میں، ٹھیک ہے، کوئی تعریف نہ کرے، لیکن بریانی کی خوشبو اور اس کی شکل منہ بولتا ثبوت ہے، کوئی کہے نہ کہے بریانی زبردست ہے۔ تو بیسیکلی اسی طرح سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں وہ منہ بولتا اپنے منہ سے پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بنانے والا جو ہے نا، یعنی کوئی کہے نہ کہے وہ اپنے آپ میں تعریف شدہ ہے، اس کی تعریف جو ہے وہ خود سے کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قابل تعریف ہے، کوئی تعریف کرتا ہے تو بھی الحمدللہ، کوئی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی عبادت اور اس کی تعریف کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، ولو اور اگر، انما یہ کہ جو فی الارض زمین میں ہے، من شجرتن درخت میں سے، و اقلام کلمے ہوں، یعنی جتنے بھی درخت ہیں سب کے سب کیا ہوں، کلمے بن جائیں یعنی پین، والبحر اور سمندر، یمدہ اس کی سیاہی ہو جائے، من بعدہ اس کے بعد، سبعۃ سات ابحر سمندر۔ اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، سارے کے سارے درخت جو ہے نا ان کے قلم بن جائیں، پین بن جائیں لکھنے کے لیے، اور جو سمندر کا پانی ہے وہ سیاہی بن جائے، انک بن جائے، اور پھر اس کے بعد یعنی یعنی جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلم بنا لیں، اور جو سمندر ہیں اس کا پانی سیاہی بن جائے، انک بن جائے، اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی کے بن جائیں، اور ان تمام پین اور انک کو یوز کیا جائے، لکھا جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات، اس کی باتیں، اس کی صفات، اس کی خوبیاں جو ہے نا ختم نہیں ہوں گی۔ یعنی بیسیکلی یہ صرف بات بتانے کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی بڑی ذات ہے، اتنی خوبیوں کی مالک ہے، اور اس کی تمام خوبیاں، اس کی تمام باتیں، اس کی تمام کلمات، اس کی تمام چیزیں کیا ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہ اگر انسان یہ چاہے کہ دنیا کے جو درخت ہیں، امیجن ایک درخت میں سے کتنے قلم بن سکتے ہیں، اور ایک قلم جو ہے نا آپ اس کو بہت دیر تک استعمال کر سکتے ہیں، اتنی جلدی وہ ختم نہیں ہوتا، اور سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کے جیسے سات سمندر اور آ جائیں۔ اب یہ سات کوئی لمٹ نہیں ہے کہ سات ہی آئیں
تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، 7 سے زیادہ آ جائیں تو نعوذ باللہ اللہ کی باتیں ختم ہو جائیں گی، نہیں، یہ صرف ایک سمجھانے کی بات ہے کہ ان لمیٹڈ، اس کے بعد جتنے بھی آ جائیں اللہ کی باتیں، اس کی خوبیاں، اس کے صفات جو ہے نا، ان کو، ان کا انسان جو ہے نا حصار نہیں کر سکتا، ان کو لکھ نہیں سکتا، یعنی اس قدر ان لمیٹڈ ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، لامحدود ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی خوبیاں، وہ سب کیا ہیں؟ لامحدود ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف انسان ہے، ان کی تمام چیزیں جو کچھ بھی ہیں، ہماری تمام کیپیسٹیز، ہماری تمام ایبیلٹیز، ہمارے تمام ریسورسز کیا ہیں؟ لمیٹڈ ہیں۔ تو لمیٹڈ چیزیں ان لمیٹڈ کا حصار کر بھی کیسے سکتی ہیں؟ تو بیسیکلی یعنی بات سمجھانے کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کلمات کیا ہے کہ اس کے تخلیقی کارنامے، اس کے عجائبات، اس کے کرشمے، اس کی خوبیاں، ان تمام چیزیں کیا ہیں؟ لامحدود ہیں۔ انسان یعنی چاہے بھی تو یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سے اب ایک چیز جو ہے نا، یعنی تھوڑی سی اگر ہم ایک ایک ہی مثال چھوٹی سی لیں، بڑی یعنی ٹائنی سی اس میں سے چیز ہے کہ اس کو ہی اگر ہم سوچ لینا تو ہی ہماری یعنی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، سوچ کی بھی وہ ختم ہو جائے گی کہ اچھا یہ کیسے، یعنی ہم اس کو بیسیکلی سے کہہ لیں احاطہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے کہ یہ جو حیوانات ہیں، ان کی تقریباً 10 لاکھ کے قسم، یعنی ان کی اقسام، انواع جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے یعنی یہ تو وہ ہے جو نون ہے، ابھی تو ان نون بہت کچھ ہے، یعنی جتنا انسان کو پتا ہے وہی سبحان اللہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے، اور جو ان نون ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو اب یہ جو حیوانات ہیں، 10 لاکھ اگر ہم کہیں کہ ان کی انواع ہیں، اور جو کہ انسان کے علم میں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم ایک نوع کو لیں، ایک کسی چیز کو لیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی جسمانی ساخت، اس کا سسٹم، اور یہ دیکھیں کہ ایک قسم کی جو جسمانی ساخت ہے، جو اس کے سسٹم ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، جو کچھ بھی اس کا رہنے کا، کھانے کا، پینے کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ مختلف ہے دوسری قسم سے، سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ ایک چیز ہے، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے بارے میں کتنا نالج ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک چیز، اس کے ساتھ کی اور کتنی چیزیں ہیں، اور ہر چیز مختلف ہے آگے سے، یعنی اس کا مطلب ہے اس کا نالج بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہوگا۔ تو یہ تو ایک ہے، اسی طرح جیسے پلانٹس میں دیکھ لیں، اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں، سمندری مخلوق ہے، یعنی کہیں پر بھی آپ چلیں آپ کو اتنی زیادہ ویرائٹی، اتنا کچھ نظر آتا ہے، اور ایک چیز کے متعلق ہی انسان نے جو جستجو کی تو اسے ایک ہی چیز میں اتنا زیادہ یعنی نالج آگے سے آگے، آگے سے آگے پتہ چلی جا رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی بات یہ ہے کہ ہمارے تو بس میں یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جس نے کہ ایک ذرا سا کچھ پرسنٹیج جو ہے نا، یعنی جو نالج، یعنی جتنا علم اللہ تعالیٰ نے بکھیر رکھا ہے اس دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس میں سے لیٹ کر دیا کہ انسان اپنی عقل سے اس علم کو جانے، جو جانا ہوا علم ہے وہ بہت تھوڑا ہے، وہ بہت تھوڑا ہے۔ اور سبحان اللہ اس کے باوجود ہم میں سے کوئی کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے ساری کتابیں پڑھ لی، اس یعنی دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ساری کی ساری ہم پڑھ چکے ہیں، سارا کچھ ہم لے چکے ہیں؟ نو، کسی انسان میں یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ جتنا نالج وہ لے چکا ہے وہ سارے کو سارے جو ہے نا اس کا وہ احاطہ کر سکے، اور ابھی تو جو لیا ہے سبحان اللہ وہ کچھ بھی نہیں ہے جو کہ موجود ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اور یہ صرف ایک مثال ہے کہ صرف ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات میں جو علم ہے، اس میں یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اس میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی بات وہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو یعنی کہیں کہ ہم اس کی باتیں کرنا شروع کریں، اس کی صفات کو دیکھنا چاہیں، جاننا چاہیں، تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ یہ صفات جو ہے نا ان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات کا، اس کے عجائبات کا، اس کی خوبیوں کا، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے، یعنی سوچیں تو صحیح کہ ایک ذات کہ جس کی آپ یعنی جس کا آپ ان تمام چیزوں میں ہم یعنی اس کو جاننے کے لیے، اس کی باتوں کے لیے ہم ختم ہو جائیں گے، ہم جان نہیں پائیں گے
یعنی اس کے پاس کتنا بے بہا علم ہے، انلمیٹڈ نالج ہے، اور پھر ہم اس ذات کا مقابلہ کرتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر اور اپنے علم کی بنیاد پر۔ یعنی کس طرح سے انسان کس قدر بیوقوف ہو جاتا ہے اور پہچانتا نہیں ہے۔ یعنی وہی بات ہے نا کہ پہچانتا نہیں ہے اپنے رب کی ذات کو، اس کے مقام کو نہیں پہچانتا، اور اپنی اوقات کو نہیں پہچانتا کہ اس کے مقابلے میں ہماری کیا حقیقت ہے اور ہماری کیا اوقات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور پھر کیا ہے، ما خلقکم، نہیں پیدا کرنا تمہارا، ولا بعثکم، اور نہ تمہارا اٹھانا، الا مگر کنفس، ماند نفس کے، واحدتن، ایک ہی۔ یعنی انسانوں کو ڈاؤٹ ہی رہتا ہے کہ اچھا کیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ سے پیدا کرے گا، کیسے ممکن ہے انسان مر کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر سے دوبارہ ان کو اتنے، تو انسان شروع سے لے کر آخر تک کتنے یعنی انسان پیدا ہوئے ہیں، کیسے ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک نفس واحد کی طرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی تخلیق کرنا اور اس کو پھر دوبارہ تخلیق کرنا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک چیز کو پیدا کرنا اور اس کو یعنی پھر سے دوبارہ پیدا کرنا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے بڑے اسکیل پہ کوئی چیز کام کرنی ہو، اور کہاں آپ نے صرف ایک چیز کرنی ہو، تو فرق ہوتا ہے ایک کام کو کرنے میں اور ایک ہی چیز کو بہت بڑے لیول پر کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک روٹی بنانی ہے یا 100 روٹیاں بنانی ہے، فرق ہے نا۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی، ایک کا پیدا کرنا ہو یا بہت بے انتہا لوگوں کا پیدا کرنا ہو، یا ان کو مار کر پھر سے زندہ کرنا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی بیسیکلی اگر ہم یہاں سے دیکھیں کہ کتنی زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، یعنی انسان کا یہی ہے نا کہ اپنی ان چیزوں پر غور کرے، اور غور کر کے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کی قدرت کو پہچانے۔ اور جب یعنی اس معاملے میں وہ دھوکا کھاتا ہے، تو ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی پھر چیزوں کا انکار کرتا ہے، اور اسے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسے کر بھی پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ اور پھر کیا ہے، الم تارا، کیا تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ، یہ کہ اللہ یولجو، داخل کرتا ہے، اللیلہ، رات کو، فی النہاری، دن میں، ویولجو، اور داخل کرتا ہے، النہارا، دن کو، فی اللیلی، رات میں، وسخرا، اور مسخر کیا، الشمسا، سورج کو، والقمرا، اور چاند کو، کلن، ہر ایک، یجری، چل رہا ہے، الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت کے لیے، ایک مقرر مدت تک کے لیے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون، تم کرتے ہو، خبیرون، باخبر ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ دن اور رات کا نظام ہے، انسان اس پر غور کرے، کیسے اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج جو ہے نا اس کو مسخر کر دیا اور انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ ہر کوئی جو ہے یعنی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں کائنات کی، یہ ساری کی ساری جو ہیں ایک وقت کے لیے کام کر رہی ہیں، ایک مقرر مدت ہے ان کے لیے، یہ ہمیشہ نہیں ہے بلکہ ایک ٹائم ہے۔ یعنی ان چیزوں کو پیدا کیا گیا اور ایک وقت مقرر کر دیا گیا جب تک کہ یہ اپنے کام کو کریں گی۔ یہ چاند اور سورج ہی ہے نا جس کی وجہ سے ہمارا یہ دن اور رات کا سسٹم چل رہا ہے۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہے ایک خاص مدت کے لیے، الی اجل مسمم، کہ ایک مقررہ مدت کے لیے، اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمام کاموں سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ذالک، یہ، بان اللہ، اس لیے کہ اللہ، هو الحق، وہی سچا ہے، وَأَنَّ، اور یہ کہ، ما یدعونا، جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، الباطل، باطل ہے۔ یعنی کیا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے، یعنی جو کچھ کائنات میں بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور ایک کوئی خاص مدت کے لیے بنا دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے یہ سارا سسٹم بنایا کہ یہ زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ اور اس کا یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سیٹ اپ اس دنیا میں رکھا گیا ہے، اس کائنات میں رکھا گیا ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک خاص وقت ہے،
اپنے خاص مقرر وقت پر جا کر اسے فنا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی۔ اور یعنی یہ چیزیں بیسیکلی اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ چیزوں کا اینڈ ہے اور اس کے بعد کچھ اور بھی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، اللہ تعالیٰ ہی سچ ذات ہے کہ اسی کو پکارا جائے، لیکن لوگ جو ہے نا اس کو چھوڑ کر باطل چیزوں کو پکارتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، کہ اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ اور بڑائی والا ہے، یعنی ہر لحاظ سے اپنی شان اور مرتبے کے حساب سے کیا ہے، تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، العلی، بلند ہے اور بڑائی والا ہے۔ الم تارا، کیا نہیں تو نے دیکھا، ان الفلکا، کہ کشتی، تجری، چلتی ہے، فی البحر، سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، لیوریکم، تاکہ دکھائے تم کو، من آیاتہ، اپنی نشانیاں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ جو کشتی سمندر میں چلتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نعمت کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز، کچھ لاز جو ہے نا وہ فکس کر دیے ہیں، جن کے مطابق اگر چیزیں ہوں تو وہ فلوٹ کریں گی، اور اگر نہ ہو تو وہ سنک کر جائیں گی۔ تو وہ جو لاز ہے نا وہ انسان نے ڈسکور کیے کہ یہ لاز کے بیسڈ آن دس جو ہے نا اگر چیزوں کو بنایا جائے گا تو وہ فلوٹ کریں گی، اور اگر نہیں ہوگا تو وہ سنک کریں گی۔ لاز انسان نے نہیں فکس کیے بنائے، صرف ان کو ڈسکور کیا۔ تو یہ جو لاز اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے اس کائنات میں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ جو کشتیاں جو چلتی ہیں، انسان ان سے بے تحاشا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لاز رکھ دیے، ایسے قانون رکھ دیے جن کی بنا پر کشتی جو ہے وہ سمندر میں تیرتی ہے، جبکہ سوئی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ سبحان اللہ، یعنی سمندر بھی، اس میں بھی کتنی نشانیاں ہیں۔ انسان یعنی سمندر کے اندر گیا، اس پر سفر کیا، آگے آگے پہنچا، تو بہت ساری چیزیں ہیں جن سے کہ انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ اور پھر اس میں کیا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، کہ اس میں جو ہے نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دیں، اور یہ نعمت ہے کہ یعنی کشتی جو ہے سمندر میں چلتی ہے۔ کب تک چلتی ہے؟ یعنی جب تک جو ہے کشتی سمندر کے پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، اور اگر سمندر کا پانی اس کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اب یہی چیز جو ہے نا، یعنی بیسیکلی اگر ہم اس کو اپنی زندگی سے بھی ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ اسی طرح یعنی زندگی بھی اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ یہ زندگی جو ہے ہماری رواں دواں ہے، چل رہی ہے۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، بیسیکلی یہ جو پانی ہے نیچے سمندر کا، یہ دنیا کی زندگی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کشتی کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہماری زندگی کے لیے بھی یہ دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی چیزیں ہیں، دنیا کی دلکشی ہے، ان تمام چیزوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ہیں تو ان کی وجہ سے زندگی کیا ہے، رواں دواں ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ یعنی کشتی جب چلتی ہے تو اسے اپنی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، اپنی منزل کو ٹارگٹ کرتی ہے، گول سیٹ کرتی ہے کہ یہ میری ڈیسٹینیشن ہے، میں نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ تو یہ زندگی بھی ایسے ہی ہے، رینڈم نہیں ہے، ہمیں بھی ایک ڈائریکشن، ایک گول سیٹ کرنا ہے جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے، دیا گیا ہے کہ یہ ہمارا سفر ہے، یہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے۔ اور یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ ہماری زندگی ہے۔ جیسے سمندر میں بھی کبھی یعنی ہوتا ہے نا کہ ہوائیں تیز چلتی ہیں، کبھی لہریں جو ہے تیز ہو جاتی ہیں، کشتی ڈاواڈول ہوتی ہے، لیکن وہ پوری پریکاشنز رکھتی ہے کہ وہ یعنی سمندر کا پانی اس کے اندر نہ آئے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو اسی طرح یعنی انسان دنیا میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو کشتی تب تک محفوظ ہوتی ہے جب تک کہ وہ پانی کو اندر نہیں آنے دیتی، اور اگر پانی کو اندر میں آنے دے گی تو وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ سکتی، پھر وہ اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ پانی اندر آ گیا تو وہ ڈوب جائے گی۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے، اس دنیا میں رہیں، اس دنیا کو استعمال کریں، اس دنیا کو انجوائے کریں، لیکن اس دنیا کو اگر ہم اپنے اندر اترنے دیں گے، اپنے دل کے اندر آ جانے دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم ڈوب جائیں گے۔
پھر ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور اسی طرح جیسے بہت سارے اتار چڑھاؤ، جیسے لہروں میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے، ہوائیں کبھی تیز کبھی کم ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح زندگی میں بھی بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ اگر وہ ان غمیوں کو، ان غموں کو، ان خوشیوں کو انسان اپنے اندر اتار لے، خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے، غم میں ڈھال ہو جائے، تو پھر وہ ڈوب جائے گا، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، وہ بالکل ناکارہ اور باطل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یعنی زندگی کا سفر ہے، اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ بھی چیز دیکھیں کہ جیسے جب کشتی کا سفر ہوتا ہے تو اس میں جب جہاز چلتے ہیں تو اس میں کچھ سیفٹی پریکاشنز بھی رکھی جاتی ہیں، ہے نا، کہ اگر کچھ پرابلم ہوا، یعنی ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، کچھ میئرز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، اور کچھ ایمرجنسی کی صورت میں کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی یعنی کیا ہے کہ انسان کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سفر میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن جو ہے نا اس کو اپنے لیے لے کر رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پکڑ کے رکھے۔ یعنی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ہر حال میں اپنے ساتھ رکھنی ہے، اپنا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی ہے جو کہ ہر صورت ہمارے ساتھ رہنی چاہیے۔ یہ کتاب کی صورت میں ہدایت اور رہنمائی ہے جو کہ ہر صورت میں ہمارے ساتھ رہنی چاہیے، کیونکہ کہیں پر بھی جہاں کہیں پر ہماری ضرورت پڑے گی، ایمرجنسی ہوگی، یہ وہ کتاب ہے جو کہ ہمارے یعنی سیفٹی کے لیے جو چاہیے وہ کیا ہے، یہ کتاب ہے۔ جس طرح سے یعنی اس میں بھی رکھی جاتی ہے نا، جیسے بڑے جو شپس ہوتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی بوٹس ہوتی ہیں، لائف جیکٹس ہوتی ہیں، یہ وہ سارا سامان رکھا جاتا ہے کہ ان کیس اگر کچھ ہوا تو جو ہے ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوں کہ ہم اپنا بچاؤ کر سکیں۔ تو ایک مومن کی زندگی میں بھی جب اس کی زندگی رواں دواں ہوتی ہے تو خطرات تو آتے ہیں، تو اس کے لیے جو بہترین بیسٹ پریکاشنز ہوتی ہے، بیسٹ چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان، اور یہ کتاب ہوتی ہے جو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط سہارے کے ساتھ جو ہے جوڑے رکھتی ہے کہ کہیں پر بھی کچھ بھی پرابلم ہوگا تو اس ایمرجنسی میں سے اس کو یہ چیز جو ہے اس کو محفوظ رکھے گی۔ اور پھر اسی طرح کہ اب یہاں پر یہ کہا گیا نا کہ اس سفر میں جو ہے نا یعنی کشتیاں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان دیکھیں، اور یہ نشانیاں جو ہیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ لکل صبار شکور، بہت صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اب یہ جو جہاز کا سفر ہوتا ہے، اکثر جو ہے نا لمبے لمبے سفر ہی ہوتے ہیں نا جو جہاز کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں بیسیکلی بڑا شکر چاہیے، صبر چاہیے ہوتا ہے، اور صبر آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ اچھا آپ نے سفر شروع کر لیا، آپ نے اچھا میرا دل نہیں کر رہا مجھے واپس لے کے چلو، نہیں، جب آپ یعنی شروع ہو گیا تو شروع ہو گیا، اب آپ کو صبر سے بیٹھنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے اچھا میں بور ہو گیا میں اترنے لگا ہوں جہاز سے، مڈل آف دا اس میں آپ سمندر میں اتر کے نیچے نہیں جا سکتے کہ اچھا میری تو بس ہو گئی ہے، نہیں، جیسے بھی ہے آپ کو صبر کیے رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے اپنا سفر انٹل کہ آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ چلے جائیں۔ اور یہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہے، اور وہی بات ہے کہ ایک گول بھی سیٹ ہوتا ہے، اسی طرح ہماری لائف بھی جو ہے رینڈم نہیں ہونی چاہیے، ایک گول سیٹ ہونا چاہیے کیونکہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے، اور اس کے لیے یعنی ڈٹرمن ہونا چاہیے، اور اس کو پانے کے لیے ہمیشہ اس ڈائریکشن میں ہمیں چلتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت صبر چاہیے۔ آپ نے اگر کوئی گول سیٹ کی ہے تو اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو مسلسل سیم ڈائریکشن میں رہنا پڑے گا، اس پر فوکس رہنا پڑے گا، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئیں گے، تو ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے صبر چاہیے، پیشنس چاہیے۔ مڈل میں اگر گیو اپ کر دیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، اس شخص کی طرح جو سمندر کے درمیان میں جا کر کے کہ میں نہیں جاتا مجھے تو بس اتار دو، تو اترے گا کہاں پہ؟ وہ پانی میں ہی اترے گا۔ تو بیسیکلی اگر صبر نہیں ہوگا، گیو اپ کریں گے تو کیا ہے؟ نقصان ہی نقصان ہے۔ اور شکر کہ جب انسان استقامت کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہے؟ وہ شکور یعنی شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں نشانیاں ہیں۔ پھر کیا ہے؟ وَإِذَا، اور جب غشیہم چھا جاتی ہے ان پر موجن، کوئی موج، کا ذللی، سائبان کی طرح، دعو، وہ پکارتے ہیں اللہ، اللہ کو، مخلصین، خالص کر کے، لہو، اس کے لیے، الدین، دین یعنی عبادت۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب دریا میں یعنی کوئی طوفان آتا ہے تو پھر ایسے میں لوگ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں، اب آگے پیچھے وہ جتنوں کو بھی بڑا مانے، اپنی دولت کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سٹیٹس کو، کچھ اور جھوٹے معبود ہیں جن چیزوں کو بھی بڑا مان رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں بھول جاتے ہیں جب
تکلیف پڑتی ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا، پھر صرف ایک رب کی ذات جو ہے نا ان کو دکھائی دیتی ہے، اور وہ خالص ہو کر جو ہے نا یعنی اللہ کو پکارتے ہیں، خالص ہو کر اس سے مدد مانگتے ہیں۔ فلما نجاہم، پس جب نجات دیتا ہے ان کو الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم، تو ان میں سے بعض مقتصد، انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ایسے میں یعنی جب تکلیف آتی ہے، انسان کو کوئی سہارا نہیں نظر آ رہا ہوتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو مشکل سے نکالتے ہیں۔ اور ایسے میں جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو بہت بڑے دعوے بھی کرتا ہے، یا اللہ مجھے بس، میں تکلیف میں سے نکل گیا، اب میں ایسا اچھا ہو جاؤں گا، اب میں ایسے نمازیں پڑھوں گا، اب میں یہ نیکی کے کام کروں گا، اب میں یہ غلط کام چھوڑ دوں گا۔ بہت انسان دعوے کرتا ہے، خالص اپنے آپ کو اللہ کے لیے کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی مشکل سے نکال دیتے ہیں، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے کچھ ہی ہیں جو کہ انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بعد میں بھی جو انہوں نے دعوے کیے ہوتے ہیں مشکل حالات میں اپنے دعووں کو پورا کرتے ہیں، لیکن اکثریت کیا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اب مقتصد جو ہے نا بیسیکلی دو میننگز میں، ایک تو یہی کہ جو کچھ انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے تو مشکل سے نکلنے کے بعد وہ قائم رہے اپنے وعدوں پہ، اور مقتصد جو ہے نا میانہ روی پہ بھی آتا ہے، بس درمیانے درمیانے کہ وعدے تو بہت بڑے بڑے کیے لیکن جب مشکل سے نکل گئے تو پھر بس سو یعنی کچھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اور وما یجحدو، اور نہیں انکار کرتا، بھی آیاتنا، ہماری آیات سے، الا مگر، کلو خطارن، ہر عہد شکن، کفور، ناشکرا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیات نشانیاں ہوتی ہیں، یعنی بیسیکلی جب انسان اتنا سب کچھ دیکھ لیتا ہے کہ کس طرح سے رب کی ذات نے اس کی مدد کی، اس پر مہربانی کی، تو اس کے بعد کوئی یعنی بدعہد انسان ہی ہے کہ اتنے وعدے کرنے کے باوجود، سب کچھ دیکھنے کے باوجود اپنی ہی باتوں سے مکر جائے، اور انتہائی ناشکرا کہ مشکل میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے کام آئی، اور اس نے اپنا کام نکلنے کے بعد جو ہے یعنی پھر سے اپنی وہی روش اختیار کر لی جس پر کہ وہ پہلے سے تھا۔ اور یہ چیز دیکھیں کہ یہ جو انسان کی زندگی میں اس طرح سے مشکل آتی ہے نا، یہ بھی انسان کو جو ہے نا توحید ہی کا سبق سکھا رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی پہچان دے رہی ہوتی ہے کہ جب انسان یعنی اس سے بالکل لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے، کوئی بھی آپشن اس کی کام نہیں کر رہی ہوتی، اور ہر چیز یعنی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا سب اس سے منہ موڑ چکے ہوتے ہیں، کوئی اس کے کام نہیں آ رہا ہوتا ہے، کوئی چیز کام نہیں کر رہی، بہت لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے، تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کی محبت، اس کی مہربانی اس پر ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس دلا رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، وخشو، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا یجزی، نہیں کام آئے گا، والد او ولدہ، اپنے بیٹے کے، ولا مولود، نہ ہی بیٹا، وہ مولود، بیٹا، ہوا وہ، جازن، کام آنے والا، ان، سے، والدہ، اپنے والد کے، شیئن، کچھ بھی، یعنی اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ ہی بیٹا باپ کے کچھ کام آئے گا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ولد بیسیکلی کون سا ہے، یعنی وہ بیٹا کہ جو کہ یعنی ولد کیا ہے، بیسیکلی مولود کیا ہوتا ہے کہ جو جنا گیا، یعنی ڈائریکٹ بیٹا، یعنی جو آپ کا اپنا بیٹا، مولود جو ہے یعنی جو ڈائریکٹ آپ کا اپنا بیٹا، جنا ہوا بیٹا۔ اور ولد میں جیسے ولد جو اولاد کو کہتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں، تو ولد میں جو ہے جیسے پوتا بھی آ سکتا ہے، پوتے پوتیاں نواسے وغیرہ یہ سب بھی نا، یعنی پوتا بیسیکلی آپ کا ڈائریکٹ بچہ تو نہیں ہوتا، آپ کے بچے کا بچہ ہوتا ہے، یعنی انڈائریکٹ کہہ لیں، جبکہ مولود کیا ہے، بالکل آپ کا ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ، یعنی آپ کا اپنا بچہ، تو چاہے آپ کا اپنا بیٹا ہے یا یہ کہ جو ہے ولد ہے، یعنی پوتے پوتی، یعنی کوئی بھی کسی کے کام نہیں آنے لگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ ہی بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ تو بیسیکلی ہے کیا کہ ہر ایک کو اپنی آخرت کی فکر جو ہے نا خود کرنی ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آنے لگا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا، اور انسانوں کو ان کے عمل کے مطابق جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔
अच्छे कामों का अंजाम अच्छा और बुरे कामों का अंजाम बुरा निकलने वाला है। फला तगुर्रन्नकुम, हरगिज ना तुम्हें धोखे में डाले अल हयातुद दुनिया, यानी अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, ये दुनिया आरजी है, इसके बाद जो है क्यामत कायम होगी और हिसाब किताब होगा, जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। अब ये चीजें अल्लाह का वादा सच्चा है, इस मामले में दुनिया की जिंदगी तुम्हें किसी धोखे में ना डाले। और ये दुनिया की जिंदगी का धोखा क्या है बेसिकली, कि इंसान क्या समझता है कि दुनिया जो है, यानी उसमें दुनिया का धोखा क्या है कि ये इस तरह से अपने आप को महसूस करवाती है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा अहम हूँ, और ये कि मेरा होना ही मैटर करता है। यानी असल बात यही है कि यानी दुनिया ही में इंसान हो जाए और उसे लगे कि बस दुनिया है तो सब कुछ है, दुनिया नहीं है तो कुछ नहीं है। यानी इतना ज्यादा जो है वो दुनिया को अपने सर पर सवार करे, यानी दुनिया की जो चीजें हैं, आसाइशें हैं, खुशियां हैं, कामयाबियां हैं, वो उनको लेकर इस तरह से हो जाए कि बस यही उसका मरकज बन जाए और इन्हीं चीजों पे वो फोकस्ड हो जाए और उसे लगे कि ये सब कुछ है तो सब कुछ है, अगर ये दुनिया नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। और ये बेसिकली दुनिया का धोखा है कि ये ऐसी फीलिंग्स इंसान में लेकर आती है। यानी कोई भी चीज होती है ना, कोई भी नेमत होती है दुनिया की, कोई चीज ऐसी होती है, हमें लगता है कि अच्छा ये मेरे पास ऐसे होना चाहिए, ये बहुत अहम है, ना हो तो हम उसको पाने के लिए यानी हर वो काम कर जाएंगे जिससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं, हर उस चीज को कर जाएंगे जिससे हमारी आखिरत खराब हो रही होती है। ऐसा हम क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि दुनिया हमें ऐसा फील करा रही होती है कि आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं सबसे अहम हूं। तो ये दुनिया का बहुत बड़ा धोखा है। एक्चुअली क्या है, दुनिया तो बिल्कुल भी अहम नहीं है। दुनिया का होना या ना होना कतन भी मैटर नहीं करता। हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना भी हो तो दुनिया का ना होना कोई बड़ा नुकसान नहीं है कि इंसान इसको जो है ना लेके बैठ जाए। लेकिन सुबहान अल्लाह, ये दुनिया दिखती कैसे है कि मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो बस नुकसान ही नुकसान है। ये वो दुनिया का धोखा है जिसमें से यानी बेसिकली यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अल्लाह का वादा सच्चा है, इस दुनिया के धोखे में नहीं पड़ो, अपनी आखिरत को याद रखो और उसकी तैयारी करो। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले कि मैं ही अहम हूँ, मेरे पीछे ही अपना आप सब खपा जाओ, और इसके बदले में चाहे तुम्हें अपनी आखिरत ही क्यों ना बर्बाद करनी पड़े। और फिर क्या है, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, कि तुम्हें जो है, जो बड़ा धोखेबाज है, वो अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाले। ये बड़ा धोखेबाज कौन है? शैतान। शैतान इंसान को कैसे अल्लाह के बारे में धोखे में डालता है, यानी कैसे कि इंसान गलत काम करता है और क्या समझता है कि अच्छा नहीं, अब अल्लाह ताला मेरे से ये भी पूछेंगे, अच्छा अब इसका भी हिसाब होगा, अच्छा अब मुझे इस बात पर भी पकड़ की जाएगी। और या फिर ये दूसरा धोखा क्या होता है कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो गफूर और रहीम है। अच्छा, यानी हम गलत काम करते रहते हैं और हम कहते हैं कि बस कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ कर देगा। ये शैतान है जो कि हमें धोखे में डाल रहा होता है। डेफिनेटली, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जात गफूर रहीम है। लेकिन शैतान का धोखा क्या होता है? मुसलसल जानते बूझते हुए इंसान से गुनाह करवाता है इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह ताला गफूर रहीम किस तरह से है कि जब इंसान गुनाह करता है, उसके अंदर ये एहसास उठ जाता है कि हाय मुझसे गलत हो गया, तौबा ताइब करता है, फिर अल्लाह ताला की जात क्या है? गफूर रहीम है, बख्शने वाली है। लेकिन ये शैतान का धोखा होता है कि इंसान जानते बूझते हुए भी गलत काम को करता रहता है, ये कहकर के नहीं अल्लाह मुझे माफ कर देगा। यानी ये तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि हमें पता भी है कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम अपनी नमाजें छोड़ रहे हैं, हम बुराई के कामों में इन्वॉल्व हैं, सिर्फ ये सोच कर कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। तो ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। सबसे पहले विस्पर वो यही करता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने लगा, कोई तुम्हें ये नहीं प्रॉब्लम नहीं आने लगा, कोई जो है ना तुम्हारी आखिरत नहीं खराब होने वाली, और हो भी तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। ये शैतान का धोखा है। और अल्लाह ताला जो है यहाँ पर हमें यानी एक दुनिया के धोखे से कहा जा रहा है कि खबरदार हो जाओ, ये दुनिया के धोखे में मत आना। और सेकंड, ये जो बड़ा यानी बड़ा धोखेबाज गरूर जो है ना, बहुत बड़ा धोखेबाज है,
بہت بڑا دھوکے باز، اور یہ کون ہے؟ شیطان ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر رکھتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اس کے پاس، علم الساعہ، قیامت کا علم ہے۔ اچھا، ہمارے ٹائم جو ہے نا خاصا ہو چکا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ہماری لاسٹ آیت ہے، اس کو بس ہم کوئکلی انشاءاللہ جو ہے کمپلیٹ کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کو کہ قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ، اور وہی نازل کرتا ہے، الغیث، بارش کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما فی الارحام، جو کہ رحموں میں ہے، وَما تدری، اور نہیں جانتا، نفس، کوئی شخص، ماذا تکسب، کہ کیا وہ کرے گا، غدن، کل، یعنی کیا کام وہ کل کرنے والا ہے، وما تدری، اور نہیں جانتا، نفس، کوئی شخص، بھی ای اردن، کس زمین پر، تموتو، وہ مرے گا، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے، خبیر، خبردار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نا، کیونکہ مشرکین مکہ کو جب بھی قیامت کی بات کی جاتی تھی کہ اچھا قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اپنی آخرت کی فکر کرو، اس دنیا کے دھوکے میں مت آؤ، تو ان کا یہ سوال ہوتا تھا کہ اچھا قیامت کب آئے گی، کب ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا؟ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، کچھ ایسی چیزیں جو کہ جن کا تعلق غیب سے ہے اور انسان ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا، ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو قیامت کا علم ہے نا، یہ خاص اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ جیسے کہ ہمیں حدیث جبریل میں بھی پتہ چلتا ہے نا کہ وہاں پر بھی جب جبریل علیہ السلام آئے اور مختلف سوال جو ہیں انہوں نے پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا نا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کر رہے ہو وہ بھی سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی بیسیکلی اس کا علم جو ہے نا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور بارش نازل ہونا اور رحموں میں کیا ہے، یعنی پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ اب یہ جو بارش ہے، اس میں دیکھیں کہ یعلم اور ینزل کی بات ہے، کہ یہ چیزیں، یہ ایسا علم ہے جو کہ یہ نہیں ہے کہ یعنی ایک تو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی قیامت کا علم جو ہے نا، یہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ جبکہ کچھ علم ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دے دیا، یعنی انسان کو لیٹ کر دیا کہ وہ کچھ حد تک کچھ چیزوں کو جان سکتا ہے۔ تو جیسے اب بارش ہے، بارش کا علم جو ہے نا، اب یہ گیس جو ہے نا اسپیشلی وہ والی بارش ہے جو کہ یعنی خوش سالی کا موسم چل رہا ہے، بہت عرصے سے بارشیں نہیں ہوئیں، اور بہت دیر کے بعد جو بارش ہوتی ہے، جو کہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یہ وہ والی بارش ہے۔ تو ہے کیا کہ یہ نالج جو ہے کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن جزوی علم جو کہ انسان مختلف ٹولز اینڈ اپنا کوئی اور علم بیچ میں ڈال کے حاصل کرتا ہے، وہ بیسیکلی غیب نہیں آتا نا۔ یہ اب جیسے پریڈکشن ہے، ویدر پریڈکشن بھی ہے، تو اس میں ڈفرینٹ چیزیں، ٹولز انوالو ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بیسڈ آن دیٹ جو ہے وہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ اب بارش ہوگی، اب نہیں ہوگی۔ اور اس میں بھی ہم جانتے ہیں کہ بہت بار جو ہے پریڈکشن جو ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جو ایکچوئل ریئل نالج ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اور اسی طرح جو پیٹ میں ہے، یعنی رحم میں جو بچہ ہے، بچہ کیا ہے، کس طرح کا ہے، خیر کا سبب بنے گا، شر کا سبب بنے گا، بھلائیاں لے کر آئے گا یا برائیاں لے کر آئے گا، بڑا ہو کر کیسا انسان بنے گا، اور یہ کہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کچھ بھی انسان نہیں جانتا۔ یہ سب چیزیں انسان سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کو وما تدری نفسن، کہ انسان جتنی بھی اپنی ہیلا کوشش کر لے اور غور و فکر کر لے، اپنی عقل دوڑا لے، وہ یہ نہیں جان سکتا کہ کل وہ کیا کرنے والا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، ہم جسٹ پلان کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کیسے سڈن جو ہے نا اس میں چینج آ جاتی ہے اور چیزیں بالکل اوپر نیچے ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا نا کہ سم ٹائمس یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہم پلان کچھ کرتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے، تو ہمیں اپنے کل کے بارے میں صبح سے لے کر شام تک ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کل کیا کیا کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ کس زمین پر مرے گا، اب سبحان اللہ، یہ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ انسان کہاں پر مرے گا اور کہاں پر اس کی قبر ہوگی۔ اب ایک ہوتا ہے نا کہ اچھا، ایک تو پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہ انسان بیمار ہوا، بہت بیمار ہوا، ہاسپٹل چلا گیا،
وہ تو پتا ہے نا کہ اچھا بہت بیمار ہے، آپ کو پتا ہے کہ اچھا یعنی کہاں پر ہیں اور اب یہ بچنے والے ہیں یا نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہو رہی، یعنی نارملی ایک انسان نہیں جانتا کہ اسے پتا چل جائے سال پہلے اسے پتا چل جائے کہ اچھا وہ کس زمین پر مرے گا، کہاں پر مرنے والا ہے، کہاں اس کی موت آنے والی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے علم سے دور رکھی گئی ہیں، اسے یہ معلوم نہیں ہے، اور یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبردار ہے، یعنی خبر رکھنے والا ہے۔ تو الحمدللہ لیسن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور الحمدللہ سورہ لقمان بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی، اور بہت ہی جیسے کہ حکیم لقمان کے نام پر یہ صورت ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہمیں حکمت بری باتیں بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ ہمیں نظر آئیں، اور جیسے کہ علم کی اور حکمت کی بات جو ہے نا اس صورت میں خاصی ہمیں نظر آئی ہے۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ اب کلاس اینڈ کرتے ہیں، اور آپ سب کو جو ہے الحمدللہ رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور بہت بہت دعائیں ہیں آپ سب کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم بہت اچھے سے بہترین طور پر اس رمضان کو گزار سکیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے رب کی عبادت کر سکیں، اور میکسیمم جتنا ہم ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور اپنے لیے استغفار کریں، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے دعاؤں کا، بخشش کا اور رحمتوں کا ہے۔ یہ تین چیزیں اس کی بہت خاص ہیں، رحمتیں ہیں، بخشش ہیں اور دعائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی بہت بہت توفیق دے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے لیے بہت بہت زیادہ سمیٹ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔